बुज़ुर्गों को, बच्चों को या जिस तरह नौजवान तबका है इनको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो जो सहरी की खुराक है, यानी कि जिससे रोज़ा भी अच्छा गुज़रे, परेशानी ना हो, इबादत में खलल पैदा ना हो और इंसान की सेहत भी तंदुरुस्त रहे और ठीक रहे वो। या रतूबात की ज़्यादती कह लें, पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, कमज़ोरी है, नकाहत है, पट्ठों में कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है, उनको सुबह के टाइम चावल नहीं खाने चाहिए। वो ये समझते हैं घी है, इसकी बजाय हमें ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये भी आप क्लियर कीजिए कि देसी घी में और दूसरे घी में कितना फ़र्क है। और कटोरी में सालन वगैरह रोटी सारी मिक्स करके रखें, उसमें पानी डाल दें तो उसका क्या हाल होगा, ऊपर से चाय भी डाल दें। तो यही हम अपने स्टमक के साथ कर रहे होते हैं। وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, तिब्ब व हिकमत सीरीज़ में एक मरतबा फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। रमज़ानुल मुबारक के हवाले से आज का जो हमारा प्रोग्राम है, इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो लोग परेशान रहते हैं कि अगर हम सहरी करते हैं तो सहरी करने के बाद थोड़ी देर के लिए अगर आराम कर लेते हैं तो उसके बाद हमें खट्टे डकार आना शुरू हो जाते हैं। बाज़ लोग बहुत जल्दी सहरी कर लेते हैं, बाज़ लोग बहुत ज़्यादा सहरी कर लेते हैं, यानी कि उनकी कोशिश होती है कि हमें प्यास ना लगे, परेशानी ना हो, तो इसलिए हर चीज़ उनका दिल करता है खा ली जाए, चाहे वो मशरूब हो, चाहे वो खाना हो, चावल हो, रोटी हो, सालन हो, हर तरह की चीज़ वो खा के उसके बाद परेशानी का शिकार हो जाते हैं। सहरी किस तरह करनी चाहिए, अफ्तारी किस तरह करनी चाहिए, सहरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कौन से अफराद हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए क्या क्या एहतियाती तदाबीर हैं रमज़ान मुबारक के हवाले से हम इस अपने प्रोग्राम के अंदर जानेंगे कि वो कौन सी एहतियात करके अपने आप को महफूज रख सकते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत के अंदर खुशू खुजू बरकरार रख सकते हैं और अच्छे तरीके से इस बाबरकत महीने से फ़ायदा उठा सकते हैं। हस्बे मामूल हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर हकीम हाफ़िज़ फ़रहान हनीफ़ साहब, जिनके हम मशकूर हैं कि वो हमारे लिए वक्त निकालते हैं। चलते हैं हम उनकी जानिब। हकीम साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का एहसान है, शुक्र है। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। हकीम साहब, जो पहला आपसे सवाल है वो ये है कि रमज़ान मुबारक में अमूमन देखा गया है कि लोग बाज़ दफ़ा सहरी करते ही नहीं हैं, अगर करते हैं तो बाज़ दफ़ा जल्दी कर लेते हैं और या बिल्कुल चंद एक लुक़मे लेते हैं और अपने आप को ये समझते हैं कि हमने क्योंकि डाइटिंग करनी है, रमज़ान आया है तो रमज़ान में अपना वेट कम कर लेंगे। तो क्या सहरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? एक तो सबसे पहले आप ये बता दीजिए। ये आपका सवाल बड़ा ज़बरदस्त है और अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं कि या तो सहरी बहुत ज़्यादा खा लेते हैं या कम खा लेते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि रात को सोने से पहले ही 1-2 बजे सहरी कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात ये समझनी चाहिए कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी की है और सहरी भी की है आखिरी वक्त में, यानी कि जब अज़ान होने लगे उससे 5-10 मिनट पहले आप सहरी कर लें और यह सुन्नत भी है और इसका अजर व सवाब के साथ साथ इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। तो जो लोग रात को सोते वक्त ही खाना खा लेते हैं, एक तो वो इस सुन्नत से महरूम रहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त में खाना खाते थे। दूसरा इसका नुकसान ये है कि खाना खा के उसी टाइम में सो गए तो बहुत सारे लोगों की नमाज़ सुबह की रह जाती है। उसके अलावा जब आपने रात का खाना खाया हुआ है, जल्दी खा लिया है, तो वो खाना जल्दी हज़म हो जाएगा और उससे नुकसान ये होगा कि उसको रोज़ा भी भूख लगेगी, उससे रोज़ा अच्छे तरीके से निभाया नहीं जाएगा। अक्सर औकात पहले नहीं था ये, अब तो एक ट्रेंड चल गया है कि रात को जी वो आपने होटल बुक करवाया होता है कि आपने अफ्तारी सहरी यहाँ पे करनी है, तो रात को टाइम से ही 2 बजे ही सहरी कर ली जाती है। तो ये मुनासिब नहीं है। सेहत के हवाले से भी अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है, तो हमारा जो स्टमक है वो उसी वक्त ठीक रह सकता है कि अगर हम सुबह के टाइम अज़ान से पहले सहरी की जाए। और सहरी का तरीका क्या होना चाहिए, आपने बड़ी खूबसूरत बात कही कि सहरी में क्या खाना चाहिए। यहाँ पे एक बात तो प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहरी ज़रूर खाओ, खानी ज़रूर चाहिए, सहरी करनी चाहिए। फ़र्ज़ी रोज़े में तो ज़रूरी है। उसमें एक बात ये ज़हन में रखें, अक्सर हम जाते हैं, हमारी रवायात हैं, कुछ इलाक़ों में सुबह के टाइम पे चावल खाए जाते हैं, ठीक है, उनके ऊपर दही डाल के तो वो खाया जाता है।
کئی جگہوں پہ صبح کے ٹائم پہ پراٹھا ہوتا ہے، دہی ہوتا ہے، ساتھ اس کے چائے ہوتی ہے، تو سالن ہوتا ہے، اور کئی جگہ پہ وہ چوری کا استعمال کیا جاتا ہے، گھی میں روٹی کو گوندھ کے تو وہ چوری بنتی ہے بڑی زبردست شکر کی، وہ استعمال کی جاتی ہے۔ اور بعض کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ملا کے نا تو اتنا زیادہ وہ اپنے آپ کو ہیوی کر لیتے ہیں کہ پورا دن نکالنا ہے تو اتنا زیادہ کھاؤ کہ بھوک نہ لگے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ نا اگر ہم دیکھیں تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم 2 دن 3 دن کھانا نہ بھی کھائیں نا تو کچھ نہیں فرق پڑتا، اس میں ہمارا جو دماغی رول ہے نا اس کا بہت بڑا کردار ہے۔ جب ہم دماغ میں یہ بٹھا لیتے ہیں نا کہ ہمیں ابھی بھوک لگ جانی ہے تو وہ لگ جاتی ہے، اور وہ جھوٹی بھوک ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کا دماغ مضبوط ہونا چاہیے۔ معاشرے میں دیکھنا چاہیے، کئی لوگ ہم ایسے دیکھتے ہیں وہ زمیندار ہیں تو اپنا زمینوں کا کام کر رہے ہیں لیکن روزہ رکھا ہوا ہے۔ کئی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہ مزدوری کا کام کرتے ہیں یا مستری کا کام کرتے ہیں اور مکان بناتے ہیں، بلڈنگز بناتے ہیں، تو دیکھیں ایمان مضبوط ہوتا ہے تو وہ روزہ رکھتے ہیں۔ میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں وہ صبح سے لے کر شام تک وہ مارکیٹنگ کا کام کرتے ہیں لیکن روزہ نہیں چھوڑتے۔ وہاں پہ ایمان کی مضبوطی، اور روزے کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے۔ ہاں، اور روزہ ہمیں سکھاتا کیا ہے؟ ہمارا ایمان مضبوط کرتا ہے، تقوی ایمان ہمارے اندر اور پرہیزگاری آ جائے تو وہ بیسیکلی تو ہمارے لیے اس لیے رمضان آتا ہے کہ ایک تو ہمیں عادت پڑ جائے نماز، قرآن، اذکار، اور اس کے بعد ہماری ڈائٹ کو سیدھا کرنے کے لیے جو ہم نے پورا سال یہ چیز کھا لی وہ چیز کھا لی، ہمارا سٹمک اتنا کمزور ہو چکا ہوتا ہے، ہمیں کافی زیادہ بیماریاں لگ چکی ہوتی ہیں۔ تو آپ نے اس کے اوپر ریسرچ بھی پڑھی ہوگی کہ یورپ میں اس کے اوپر ریسرچ ہوئی ہے کہ جو انسان 30 دن ایسے روزے رکھ لے تو وہ بیمار ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن وہ کس طرح روزے رکھے؟ جس طرح کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کھانا کھائیں تو ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی اور ایک حصہ خالی چھوڑ دیں تاکہ وہ سٹمک جو ہے آپ کا معدہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے ورکنگ کر سکے اور کھانا اچھے طریقے سے ہضم ہو سکے۔ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ ہم کھانا اتنا کھا لیتے ہیں کہ بعد میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ اور کھانا چلا جائے۔ یہاں پہ ایک مشہور بات بھی ہے کہ اگر میرے پیٹ میں جگہ اور ہوتی، جیسے کسی کو پوچھیں بھی آپ کی طبیعت نہیں صحیح تو آپ کو دوائی دے دیں، آپ کا سٹمک جو ہے کھانا زیادہ کھا لیا، تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ اگر گنجائش ہوتی تو میں کھانا ہی اور کھا لیتا، یہ ٹیبلٹ کھانے کی بھی گنجائش نہیں ہے، تو ہم بہت زیادہ سیر ہو کے کھا لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم یہ بات صرف ہمیں سمجھنی چاہیے، ایک تو سحری ضروری ہے، دوسرا سحری جو کرنی ہے وہ بالکل صبح اذان سے بالکل تھوڑی دیر پہلے، یعنی کہ آخری وقت میں سحری کرنی چاہیے، سحری ضرور کرنی چاہیے اور آخری وقت میں کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بیان کیا ہے کہ آپ سحری لازمی کھاؤ، سحری میں برکت ہے۔ اور پھر اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ آپ سحری جو ہے وہ آخری وقت میں کریں اور افطاری جو ہے وہ جلدی کریں۔ بالکل ایسا ہی۔ صحیح، بہت شکریہ حکیم صاحب۔ حکیم صاحب، سحری میں کیا کیا کھانا چاہیے؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی چاول اگر نہیں ہوں گے تو ہماری سحری اچھی نہیں ہوگی اور روزہ صحیح نہیں گزارا جائے گا ہم سے۔ چاول اور دہی وہ لازمی حصہ سمجھتے ہیں سحری کا، اور بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں اگر ہم چاول کھا لیتے ہیں یا چائے پی لیتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ جلن ہوتی رہتی ہے اور کھٹے ڈکار آتے رہتے ہیں، پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر لسی کتنی پینی چاہیے، پینی بھی چاہیے کہ نہیں، کیا ہر فرد کے لیے لسی پینا ٹھیک ہے، چاول ہر شخص کے لیے کھانا ٹھیک ہے، یا ان میں احتیاط کرنی چاہیے بزرگوں کو، بچوں کو، یا جس طرح نوجوان طبقہ ہے ان کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ تو جو سحری کی خوراک ہے، یعنی کہ جس سے روزہ بھی اچھا گزرے، پریشانی نہ ہو، عبادت میں خلل پیدا نہ ہو، اور انسان کی صحت بھی تندرست رہے اور ٹھیک رہے، وہ اس کے لیے سائیڈ افیکٹ نہ ہو کسی قسم کے بھی۔ جی بڑا زبردست آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ خوراک ہونی کیا چاہیے۔ تو اس حوالے سے ایک تو سب سے پہلے بات سمجھنی چاہیے کہ وہ کس علاقے سے ہیں، اس علاقے میں کون سی چیزیں زیادہ کھائی جاتی ہیں، تو وہ اپنے کلچر کے حساب سے کھائیں۔ لیکن اس میں جو آپ نے بات کہی نا بڑی زبردست ہے کہ ہمارے لیے کون سی چیز ضروری ہے، اس میں ذرا تھوڑا سا بتا دیں۔ یعنی ہر بندے کا مزاج الگ ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب جس بندے کے اندر پہلے ہی خشکی بہت زیادہ ہے، اسے پیاس پہلے ہی بہت زیادہ لگتی ہے، ٹھیک ہے، اسے قبض کا مسئلہ ہے، گیس کا مسئلہ ہے، تو اسے صبح کے ٹائم سحری میں چاول بھی نہیں کھانے چاہیے اور ساتھ چکن وغیرہ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ خشک چیزوں کا استعمال
نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے آج کل میں نے اب تک آپ کو بتایا کہ ہوٹلوں میں کھانا کھایا جاتا ہے، خشک چیزوں کا استعمال وہ کرے گا تو اسے پیاس اور زیادہ شدت سے لگے گی، اور وہ زبان کے چسکے کے لیے وہ اپنا مزید کام خراب کریں گے، دائمی قبض کا مریض ہو جائے گا۔ آگے اس سے پھر بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ جنم لے لیتی ہیں، کھٹے ڈکار، اور بالکل ایسا ہے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھنا چاہیے اس کا مزاج کیسا ہے۔ عام جو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو جو سحری کرنی چاہیے، ایک غذا لیں، جو بھی لے لیں، اگر ان کے علاقے میں چاول زیادہ کھائے جاتے ہیں تو وہ چاول صبح کھا کے اوپر دہی وہ چاول کے اوپر ڈال کے وہ سحری کر لیں، بہترین سحری ہے۔ لیکن جن کو سانس کا مسئلہ ہے یا رطوبات کی زیادتی ہے، بلغم ریشے والی کھانسی ہے، ان کو یہ نہیں کھانا چاہیے۔ باقی ہر طرح کے لوگ یہ کھا سکتے ہیں، اس سے ایک تو بھوک کم لگتی ہے، دوسرا پیاس بھی نہیں لگتی۔ دوسرے معاملے یعنی جن کا مزاج بادی ہے، ہاں، جن کا مزاج بادی کم ہے سے کم استعمال ان کو کم استعمال کرنے چاہیے۔ بادی کہہ لیں، کھانسی بلغمی کہہ لیں، یا رطوبات کی زیادتی کہہ لیں، پیشاب بہت زیادہ آتا ہے، کمزوری ہے، نکاہت ہے، پٹھوں میں کمزوری بہت زیادہ ہے، ان کو صبح کے ٹائم چاول نہیں کھانے چاہیے۔ اب آتے ہیں عام جو لوگ ہیں ان کو کیا کھانا چاہیے۔ صبح کے ٹائم دیسی گھی کا پراٹھا بہت اچھا ہے، یا جو پہلے اب ہمارا کلچر تھا صبح کے ٹائم پہ چوری لازمی ہوتی تھی۔ اب چوری کیا ہے، آپ روٹی بنائیں، روٹی کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے تو شکر ڈال کے تو دیسی گھی ڈال کے بالکل ایسے نا ہاتھوں سے بڑی زبردست وہ چوری بن جاتی ہے۔ اس کے اندر دیسی گھی بھی آ گیا، وہ رطوبت کو پیدا کرتا ہے، اب اس کے اندر طاقت بھی آ گئی روٹی میں۔ اب اس سے کیا ہوگا کہ انسان کا انرجی لیول بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ 1 مہینہ دیسی گھی اس طرح کھا لیں تو آپ کے اندر بہت زیادہ طاقت بھی آ جائے گی، اور روزہ بھی آپ کو فیل نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، اس میں ایک چیز مزید پوچھنا چاہوں گا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھی چاہے وہ کوئی اور کمپنی نجی کمپنی کا ہو یا پھر دیسی ہو، وہ یہ سمجھتے ہیں گھی ہے، اس کی بجائے ہمیں آئل استعمال کرنا چاہیے۔ تو یہ بھی آپ کلیئر کیجئے کہ دیسی گھی میں اور دوسرے گھی میں کتنا فرق ہے؟ ایک تو پہلے بات یاد رکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کیا استعمال کرتے تھے، تو وہ تو ڈالڈا کو گھی نہیں کہتے تھے۔ صحیح۔ تو اصل میں اب تو ریسرچ آ چکی ہے یورپ کی کہ دیسی گھی جو ہے ہر انسان کے لیے مفید ہے اور اچھا ہے، اس کے مقابلے میں دوسرے سارے کوکنگ آئل اور گھی وہ سارے اس کے مقابلے میں بالکل نیچے ہیں، ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو چوری جو ہے نہیں کرنا چاہیے، وہ لوگوں کی مجبوری ہے، اب دیسی گھی افورڈ نہیں کر سکتے تو مجبوراً وہ استعمال کریں۔ کم سے کم کرنا چاہیے، جو یہ افورڈ کر سکتے ہیں وہ دیسی کریں۔ ہاں بالکل، جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ، چوری تو بنتی دیسی گھی کی ہے نا، وہ ڈالڈا کی بنے گی نہیں، ٹھیک ہے۔ عام روٹین میں ہمیں چاہیے ڈالڈا گھی کو کم استعمال کر کے اس کی جگہ پہ سرسوں آئل استعمال کر لیا جائے، کیونکہ عام گھی کا اور سرسوں آئل کا ایک ہی ریٹ ہے۔ تو جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے دیسی گھی کو، وہ پھر یہ استعمال کر لیں سرسوں آئل، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جب ہم نے اس کا چوری استعمال کر لی، اس کے بعد آتا ہے لسی۔ لسی ہمارے نا وراثت میں ہے، ہمارے باؤ اجداد استعمال کرتے تھے، تو اکثر اوقات جو ہے نا صبح کے ٹائم لسی یا دہی کا استعمال ضرور ہوتا ہے۔ تو یہ اچھا بھی ہے، ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ میں نے پہلے بتایا کہ جس کو کھانسی، نزلہ، زکام، بخار ہے، یا جس کے اندر رطوبت کی جاتی ہے، یا وہ اس کے جسم کے اندر دردیں ہیں بہت زیادہ، پٹھے کھچے ہوئے ہیں، تو اس کو استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ ویسے صبح کے ٹائم لسی کا استعمال بہت اچھا ہے، لیکن سحری کرتے وقت ایک بات یاد رکھیں، جب آپ سحری کے لیے اٹھیں سب سے پہلے آپ نا مسواک وغیرہ کر کے وضو کر کے تو نماز پڑھیں یا کچھ قرآن کا حصہ پڑھیں، اس وقت پانی کا گلاس آپ 1 آدھا پی لیں۔ اب اس وقت پانی پی لیا، اب کھانے کے فوراً بعد پانی نہ پیا جائے۔ ہمارے ہاں غلطی بہت زیادہ یہ ہوتی ہے کہ جب سحری کی جلدی ایک تو سحری کرتے ہیں بہت جلدی میں، آپ جلدی اٹھیں، آرام سے تحمل سے سحری کریں، یعنی بھوک لگنے دیں۔ ہاں، جب ہم کیا کرتے ہیں لیٹ اٹھے، ٹائم دیکھا تھوڑا سا، جلدی سحری کی، جب ہم جلدی سحری کرتے ہیں پھر اوپر سے نا 2-3 گلاس پانی کے پیتے ہیں کہ پیاس نہ لگے، پھر چائے بھی پینی ہے جی لازمی، پھر اوپر سے ہم نے چائے پی لینی، وہاں پہ آ کے اسٹمک خراب ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ ایک تو جب آپ نے کھانا کھا لیا، اب وہ اسٹمک نے اپنی وہ ورکنگ شروع کرنی تھی کھانے کی، مینٹلی طور پہ بھی انسان تیار نہیں تھا، تو اس کے اوپر سے آپ نے پی لیا پانی۔ اب آپ کسی باؤل میں، یہاں پہ کسی کٹوری میں سالن وغیرہ روٹی ساری مکس کر کے رکھیں، اس میں پانی ڈال دیں تو اس کا کیا حال ہوگا، اوپر سے چائے بھی ڈال دیں۔ تو یہی ہم اپنے اسٹمک کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے سارا کچھ اکٹھا کر لینا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے چائے پینی ہے پئیں، لیکن چائے آپ تھوڑا سا وقفہ دیں، کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر بعد چائے استعمال کر لیں، پانی پھر چائے کے بعد نہیں پینا۔ جتنی پیاس ہے پہلے پی لیں، اگر ضرورت ہے کھانے کے درمیان میں تھوڑا سا پی لیں، پھر بھی اگر ضرورت پیش آتی ہے کھانے کے بعد تھوڑا سا پی لیں، لیکن چائے کے بعد جو اکثر لوگ پانی پیتے ہیں اینڈ پہ گھونٹ دو پی لیے، اس سے انسان کا مثانہ کمزور ہوتا ہے، پیشاب چھوٹا زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں تھیں۔ اور چائے جو پیتے ہیں اس کے لیے میں کہوں گا کہ ایک تو ہم سحری میں چائے کی بجائے اگر کہوہ استعمال کیا جائے، ہاں بالکل آپ نے زبردست کہا،
ایک تو سحری میں ہم جو ایک روٹین ہے صبح پراٹھا یا سادی روٹی جو بھی ہم کھاتے ہیں سالن کے ساتھ وہ استعمال کر لیں، کوئی بھی سالن بناؤ، لیکن رمضان میں چاہیے ہم سالن کیسا ہونا چاہیے ہمارا، اس میں سبزیاں زیادہ کھائیں، کیونکہ جتنے گوشت ہیں ان سے پیاس زیادہ لگے گی۔ اگر گوشت آپ ڈالنا چاہتے ہیں مٹن یا بیف کوئی بھی، تو اسے آپ سبزی میں شامل کر لیں اور کوشش کریں شوربے والی سبزیاں ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ سالن استعمال کریں، سالن روٹی کھا کے وہ بھی آپ روزہ رکھ سکتے یعنی ہیں۔ اگر گوشت بھی پکانا ہے تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ شوربے والا ہو، شوربے والا ہو، تو کیونکہ آگے پورا دن روزہ، اور اکثر لوگ کیا کرتے ہیں اس میں خشک سبزیاں زیادہ پکا لیتے ہیں، تو وہ بندہ روزہ صبح رکھتا ہے تو نماز کے بعد ہی تھوڑی دیر بعد اسے پیاس لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جلن بعض شروع ہو میں نے جاتی ایسے لوگ دیکھے ہیں روزہ رکھ لیا پورا دن کام پہ ہی نہیں جاتے، ہاں ہمیں پیاس لگ جائے گی مسئلہ ہو جائے گا، تو یہ دل کو سمجھانے والی بات ہے، کچھ ایسا نہیں ہوتا۔ اب آپ کو میں ایک ایسی چیز بتانے لگا ہوں کہ اگر آپ کھانا کھانے کے بعد وہ قہوہ استعمال کر لیں یا چائے میں وہ چیزیں ڈال لیں تو انشاءاللہ آپ کو پیاس نہیں لگے گی، روزہ آپ کا اچھا گزر جائے گا۔ اچھا حکیم صاحب، آپ نے سحری میں قہوے کے حوالے سے کہا کہ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے، تو قہوہ کون سا استعمال کرنا چاہیے؟ یعنی کہ اگر ہم یہ متبادل کے طور پہ لے سکتے ہیں کہ چائے اگر چھوڑنی ہو ایک شخص نے، اس کو جلن ہوتی ہے چائے پینے کے بعد، یا بعض لوگوں کو چائے اچھی نہیں رہتی لیکن عادت اس طرح بنی ہوتی ہے کہ وہ پریشانی پیدا کرتی ہے، سر درد ہونے لگ پڑتا ہے، تو کیا ہم چائے چھوڑ کر قہوہ استعمال کر سکتے ہیں اور وہ قہوہ اس کا متبادل ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، آپ نے یہ جو قہوے کا ذکر کیا ہے بڑا زبردست ہے۔ قہوہ استعمال کرنا چاہے تو بہت اچھا ہے، چائے سے تو قہوہ بہت زیادہ درجے اچھا ہے، لیکن چونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں یہاں پہ چائے کا استعمال بہت زیادہ کثرت سے ہوتا ہے، جہاں بھی ہم مہمان جاتے ہیں چائے پی جاتی ہے، تو لوگ سحری میں بھی چائے ہی پیتے ہیں، ایسے ہی، اور ان کے لازمی لیے سمجھتے ہیں۔ لازمی سمجھتے ہیں، تو اس کے لیے بڑا آسان سا ہے، سمپل سا قہوہ ہے، اگر وہ سحری کے بعد استعمال کر لیا جائے تو اس سے پیاس بھی کم لگے گی اور دن آپ کا بڑا اچھا گزر جائے گا اور سٹمک بھی ٹھیک رہے گا۔ آپ کو 2 قہوے بتا دیتا ہوں، جن کے معدے میں جلن ہو کھانے کے بعد اس کے لیے علیحدہ قہوہ ہے، جو عام روٹین میں پینا چاہیں کہ پیاس کم لگے طبیعت ٹھیک رہے وہ علیحدہ قہوہ ہے۔ صحیح۔ پہلے بات کرتے ہیں ہم جو جلن ہوتی ہے اس کے لیے آپ نے صرف پودینہ، اجوائن اور اس میں تھوڑا سا دھنیا شامل کر کے 3 چیزوں کا قہوہ استعمال کر لیں، شہد یا گڑ سے میٹھا کر کے، تو جلن نہیں ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا قہوہ جو ہے وہ پیاس کے لیے، جلن کے لیے، دونوں چیزیں کے لیے کام کرے، لیکن پیاس کے لیے تو کمال کی چیز ہے۔ اس میں آپ سونف لے لیں، سونف کے ساتھ سبز الائچی لے لیں، ٹھیک ہے، 3 چٹکی اگر آپ نے سونف لی ہے تو 3 عدد سبز الائچی لے لیں، تو یہ 2 چیزیں ہی کافی ہیں۔ اگر پودینہ تازہ پڑا ہو تو وہ ڈال لیں تھوڑا سا بیچ میں، یا پھر اگر زیادہ پیاس لگتی ہو تو گاؤ زبان جو ہے اس کے پتے 2-3 ڈال سکتے ہیں۔ اگر دونوں چیزیں گھر میں موجود نہیں تو صرف سونف اور سبز الائچی، یہ آپ اس کا قہوہ بنائیں، گڑ اور شکر ان میں سے کوئی بھی چیز ڈال لیں یا شہد ملا کے قہوہ استعمال کر لیں، بہترین چیز ہے۔ اگر آپ چائے ہی پینا چاہتے ہیں کہ نہیں میرا چائے کے بغیر گزارا نہیں، تو پھر آپ سونف اور سبز الائچی کو چائے میں شامل کر لیں، تو پھر آپ پی لیں، بہترین انشاءاللہ رزلٹ آئے گا، وہ چائے بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہو جائے گی۔ حکیم صاحب، معدے کی گرمی کے حوالے سے خاص طور پہ سحری میں جو لوگ رات کا جو افطاری کا ٹائم کچھ چیزیں بچ جاتی ہیں، بعض دفعہ دہی بلے بچ گئے ہیں یا سموسے پکوڑے بچ گئے ہیں، تو والدین جو ہیں یا بہنیں وہ کہتی ہیں کہ یہ بھی سحری میں آپ کھا لیں، یہ ورنہ ضائع ہو جائیں گے، تو رزق ضائع نہیں کرنا چاہیے، تو اس وجہ سے وہ سحری میں وہ چیز شامل کر دی جاتی ہے، گرم کر کے لا دی جاتی ہے اور لوگ وہ کھا لیتے ہیں۔ اب اس سے بہت زیادہ بعض دفعہ نقصان ہوتا ہے کہ کھٹے ڈکار آنا شروع ہو جاتے ہیں، جلن ہوتی ہے، تو وہ کھانا کیسا ہے؟ اور اگر کوئی کھا لے تو وہ کس طرح مطلب صحیح رہ سکتا ہے کہ اس کو وہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے؟ پہلے کھانا چاہیے، بعد میں کھانا چاہیے، کب کھانا چاہیے، کھانا ہی نہیں چاہیے؟ دوسرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ نوجوان طبقہ جو ہے وہ بعض دفعہ گرم چیزیں کھا لیتا ہے، کھجوریں کھا لیتا ہے یا اس طرح کی چیزیں، جب وہ زیادہ کثرت سے مدارس کے طلبہ ہیں یا اس طرح لوگ ہیں اسٹوڈنٹس وہ کھاتے ہیں ہاسٹل میں، تو ان کو احتلام کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ چیزیں ان کے لیے نقصان دہ ہیں؟ رمضان میں عموماً بچوں کو احتلام ہو جاتا ہے، تو یہ نیچرل چیز ہے، نارمل چیز ہے، یا ان کو پریشانی کا سامنا جو کرنا پڑتا ہے وہ واقعتاً پریشانی والی بات ہے؟ یہ جو آپ نے سوال کیے ہیں 2 بڑے ہی اہم مسائل ہیں، خصوصاً جو آپ نے احتلام والا کیا ہے یہ تو بڑا ہی کامن مسئلہ ہوتا ہے رمضان میں، اور دوسرا جو آپ نے غذا بچ گئی ہے اس کے حوالے سے کہا ہے، یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے بنائیں تھوڑی، اگر زیادہ بن گیا تو آپ ساتھ والے جو قریبی آپ کے ہمسائے ان کو دے دیں، آپ کو اجر و ثواب بھی ملے گا اور وہ کھانا بھی صرف ہو گیا، چیز بچے گی نہیں، یہ سب سے بڑا اچھا ہے۔ اگر آپ کی وہ بچ گئی ہے تو اگر آپ پکوڑے ہیں یا سموسے ہیں صبح کے ٹائم کھانا چاہتے ہیں، وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہیں، وہ آپ کے اسٹمک کو خراب کریں گے،
تو اگر آپ نے کھا لیے ہیں تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے کہ قہوہ بنا کے نا پودینہ اور اجوائن اس کا قہوہ استعمال کر لیں. لیکن پہلی چیز ہے اس سے بچنا ہے. اگر آپ نے پکوڑے یا سموسے بچ گئے ہیں یا چاول اکثر بچ جاتے ہیں صبح کے ٹائم کھانے ہیں تو پکوڑے تو بالکل گرم نہیں کرنے چاہیے دوبارہ, نہ ہی سموسے گرم کرنے چاہیے, پھر وہ ٹھنڈے ہی کھا لیں. بامر مجبوری بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صبح کے ٹائم اور کوئی چیز نہیں ہے تو وہ پکوڑے پڑے تھے وہی کھا لیں, لیکن اسی طرح ٹھنڈے ہی کھا لیں. بعد میں اس کے اوپر سے چائے یا قہوہ وہ استعمال کر لیا جائے تو اس کو انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا, لیکن اس سے بچنا چاہیے. لسی نہیں پی سکتے؟ ہاں, اگر آپ پکوڑے ٹھنڈے کھا کے یا سموسے ٹھنڈے کھا کے لسی پئیں گے تو پھر ظاہری بات آپ کو نقصان کافی زیادہ ہوگا, سٹمک جو آپ کا وہ مسائل پیدا کرے گا. ٹھیک ہے, تیزابیت گیس ہو جائے گی بہت زیادہ. تو سموسہ چونکہ وہ میدا ہوتا ہے اس میں آلو وغیرہ مسالہ جات پڑتے ہیں تو سٹمک کو ویسے بھی آپ کھائیں نا تو وہ آپ کو نقصان دیتا ہے. بعض دفعہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی اس طرح کی چیز کھا لی نا, چٹپٹی یا آئلی چیز تلی ہوئی, تو اس کے اوپر سے اگر ہم نے رائتا وغیرہ یا دہی کھا لی ہے نا تو وہ اس کو کنٹرول کر دے گی. اچھا, یہ نا ایک آپ دیکھیں مارکیٹ میں بھی سموسہ جات کی بہت زیادہ شاپس ہیں, یہ آپ دیکھتے ہیں چپس وغیرہ پکوڑے وغیرہ, تو یہ کھاتے ہیں. ہمارے ایک معاشرے میں چیز بنتی ہے کھائی جاتی ہے چسکے کے لیے, لیکن اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ایک تو صفائی کا انتظام نہیں ہوتا اچھا, دوسرا یہ چیزیں کھانے سے نا ہمارے اندر طبیعت میں بہت زیادہ خرابی پیدا ہوتی ہے, خاص کر کے لیور کو بہت زیادہ نقصان. یہ جو سموسہ اور پکوڑا ہے نا یہ لیور کے لیے بہت نقصان دہ ہے. پھر جو گھروں میں سموسہ ہمارے بنتا ہے نا یا پکوڑا وہ ان سے بہت اچھا ہوتا ہے. صحیح, یعنی کہ گھی صاف ستھرا ہوتا ہے, آئل صاف ستھرا ہوتا ہے. پھر آئل کے علاوہ ایک اور چیز ہے, انہوں نے آلو ڈالنے اچھی طرح دھو کے صاف ستھرے کر کے, پھر انار دانہ لوگ گھروں میں استعمال کرتے ہیں, پھر اس کی جو ریسیپی ہوتی ہے نا وہ بہت اچھی ہوتی ہے, اس سے نقصان کم ہو جاتا ہے. پھر ایک اور بات ہے جو سب سے زیادہ نقصان والی ہے, باہر سے جب آپ کھاتے ہیں نا تو ان کے پاس جو میٹھی چٹنی وہ بناتے ہیں یا وہ کیچپ دیتے ہیں تو وہ کیچپ انتہائی ناقص قسم کا ہوتا ہے. کیچپ میں تو ٹماٹر نام کی چیز ہی نہیں ہوتی. اور میں کہتا ہوں یہ جو لوگ باہر سے چپس کھاتے ہیں سموسے کھاتے ہیں ان کا لیور سب سے زیادہ لیور ان کا خراب ہوتا ہے, سب سے زیادہ ہارٹ پیشنٹ یہ ہوتے ہیں, سب سے زیادہ بواسیر کا مرض انہیں ہوتا ہے. اگر آپ لوگ بڑی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو باہر سے خدارہ یہ جو چٹنیاں استعمال کرتے ہیں سموسے یا پکوڑے ان کا استعمال بند کریں. انتہائی نقصان. اگر آپ کا دل کرتا ہے کبھی تو آپ کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں گھر میں بنائیں, خالص بیسن ہوگا, آپ نے جو بیسن استعمال کرنا ہے وہ دال کا اچھا بیسن لیں تو یہ اچھی چیزیں صاف ستھری, اس میں آپ دھنیا ڈالیں, خشک دھنیا ڈالیں, دوسرا دھنیا ڈالیں, انار دانہ ڈالیں, آلو ہیں آپ کے پاس, وہ ساری ریسیپی گھر میں بنا کے کبھی آپ کا دل کرتا ہے تو وہ استعمال کریں. کیچپ یا دہی کی چٹنی اچھی والی استعمال کریں ساتھ, تو پھر یہ کوئی مسئلہ نہیں, آپ رمضان میں کھا سکتے ہیں. صحیح. اچھا, دوسرا جو آپ سے سوال کیا تھا وہ یہ تھا کہ عموماً مدارس کے طلباء یا ہاسٹل کے طلباء اسٹوڈنٹس وہ سحری افطاری جب کرتے ہیں تو ان کو احتلام کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو اس بارے میں آپ بتائیے کہ کیا یہ چیز نیچرل ہے رمضان المبارک کے اندر یا یہ ان لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث ہے کہ جو مریض ہوتے ہیں؟ یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی. یہ جو ہے نا پیشنٹ, یہ میرے پاس پیشنٹ رمضان میں کافی زیادہ آتے ہیں, اور یہ نا اصل میں ہماری ایک غلطی کی وجہ سے ہوتا ہے. جن بچوں کے اندر حرارت کی زیادتی ہوتی ہے, خشکی کی زیادتی ہوتی ہے, جب خشکی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے, گرمی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو یہ مسئلہ پیش آتا ہے. آتا کن لوگوں کو ہے؟ جو لوگ صبح سحری زیادہ ساری کر لیتے ہیں, یہ بھی کھا لیا وہ بھی کھا لیا, زیادہ ساری سحری کی, سحری کر کے فوراً سو گئے. صحیح. اب احترام ہوتا کب ہے؟ میں آپ کو یہ بڑی زبردست بات بتا رہا ہوں کہ میرے پاس جتنا میرے پاس پیشنٹ آتا ہے احترام صبح کے وقت ہوتا ہے. صبح سحری کی, نماز پڑھی, سو گئے, احتلام ہو گیا. اٹھنے سے پہلے بندہ ایک تو یہاں پہ ایک مسئلہ بھی ہے کہ یہ چونکہ خود بخود احتلام ہوا ہے, اسے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے, تو اگر آپ ایسا کو خود سے کام کریں تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. ایک تو یہاں پہ ڈرنے والی بات نہیں ہے, روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن اس کے بعد ایک اور جو سب سے بڑی چیز ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو ٹھیک نہ کریں تو روزانہ ہی اگر یہ معاملہ رہے تو آپ کے اندر کمزوری کتنی آ جائے گی. آپ نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں, ویسے بھی طبیعت انسان کی کمزور ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے بڑا آسان سا طریقہ ہے, صبح کے ٹائم پہ آپ جو بھی سحری کریں, سحری کرنے کے بعد تھوڑی سی چہل قدمی کریں, اور سونف, سبزی الائچی اور دھنیا اس کا قہوہ بنا کے استعمال کر لیں, اور تھوڑی سی چہل قدمی کریں. نماز پڑھنے کے بعد بھی تھوڑی دیر چہل قدمی کریں, اس کے بعد سوئیں, تو انشاءاللہ آپ کو احتلام نہیں ہوگا. دوسرا, شام کے ٹائم جب افطاری کریں تو اس میں آپ مرغن اغذیہ یا پکوڑے سموسے کا استعمال بالکل نہ کریں.
صحیح. تو انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کا ایک ہفتے میں خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. یہ ہوتا بھی انہیں کو جو زیادہ لیٹ کھانا کھاتی ہیں یا کھانے کے بعد دودھ کا استعمال کر لیتے ہیں سوتے وقت, یا پھر صبح سحری زیادہ کر کے تو فوراً سو جاتی ہیں. تو جب اندر آپ کھانا کھائیں فوراً سو جائیں گے تو میرے میں تیزابیت, گیس, وہ سارے معاملات جب بڑھتے ہیں تو جب جگر کے اندر حرارت حد سے بڑھے گی تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے, احتلام ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس میں کھانے کا رول بہت اہم ہے کہ کھانا ہم تھوڑی دیر پہلے کھانے کے بعد چہل قدمی کریں, نماز کے بعد بھی تھوڑی دیر ذکر و اذکار کر کے چہل قدمی کر کے پھر سوئیں, انشاءاللہ احتلام نہیں ہوگا. صحیح. پھر بھی اگر وہ احتلام ہو تو اس کے لیے دوائی بڑی آسان سی ہے, سمپل سا نسخہ ہے, سادہ سا اور سستا سا. یہ آپ رمضان کا تحفہ سمجھ لیں کہ اس میں آپ نے دھنیا خشک لینا ہے 100 گرام, اور 100 گرام ہی آپ سونف لے لیں اچھی والی. صحیح. اور اس کے اندر آپ 100 گرام ہی چینی ڈال لیں, تینوں چیزوں کو گرینڈ کر لیں, آدھی چمچ صبح آدھی شام کھانے سے پہلے آپ استعمال کر لیں. انشاءاللہ ایک ہفتے میں آپ کا احتلام جو ہے وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. صحیح. حکیم صاحب, روزے دار خواتین جو ہیں, خاص طور پہ جو حاملہ خواتین ہیں, اب ان کو تو اسلام بھی اجازت دیتا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں, لیکن جو دودھ پلانے والی مائیں ہیں ان کے بارے میں بھی رخصت ہے کہ وہ اگر چھوڑ سکتی ہیں تو چھوڑ لیں. لیکن ایک ایمانی لیول جو ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ خواتین یہ چاہتی ہیں کہ ہم بھی یہ روزہ نبھا سکتی ہیں اور ہمیں رکھنا چاہیے, ہم ان فرضی روزوں سے محروم نہ رہیں. تو اگر کوئی ایسی خواتین جو کہ بچوں کو فیڈ کرواتی ہیں تو وہ اگر روزہ رکھنا چاہے اور اس کو روزہ نہ لگے, اس کے لیے اس کو کس طرح کی سحری کا اہتمام کرنا چاہیے کہ بچے کی خوراک بھی وہ مہیا کر سکے اچھے طریقے سے اور اس کو بھی تنگی کا سامنا نہ کرنا پڑے, اس کا روزہ ٹھیک رہے؟ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو ہے اس کے لیے بڑا آسان سا سمپل سا طریقہ ہے کہ مقوی اور طاقتور اشیاء کا استعمال زیادہ کریں. خصوصاً ایسی ہماری مائیں بہنیں جو بیٹی ہیں جو بچوں کو فیڈ کرواتی ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ رمضان سے پہلے ہی 1 مہینہ اپنی تیاری شروع کر لیا کریں. ایسی غذائیں کھائیں جن سے ان کے اندر طاقت پیدا ہو. کیونکہ ہماری بات اور ہے, عام عورت کی بات اور ہے. جس نے فیڈ کروانا ہے تو اس سے تو بڑی جلدی بھوک لگ جائے گی, اس کی غذا ڈبل ہونی چاہیے. تو اس کے لیے انہیں چاہیے کہ اگر وہ سحری کرنا چاہتی ہیں تو سب سے پہلے کام تو دودھ کا استعمال سحری میں, صبح اٹھتے ہی پانی کی جگہ دودھ کا استعمال, پئیں پانی لیکن دودھ پہلے پی لیں. دودھ پینے کے بعد اگر انہیں میسر ہو تو دیسی گھی کی چوری لازمی استعمال کریں اپنی صبح کی سحری میں. اس کے بعد نا وہ کوئی دیسی گھی کا پراٹھا, اس کے ساتھ جو بھی سالن بنا ہے, اگر اس میں سبزی میں کوئی گوشت ہے تو وہ اچھا ہے, نہیں تو کوئی بھی سالن جو ہے نا وہ استعمال کر سکتی ہیں. لیکن چوری اور دودھ کا استعمال لازمی ہے. ان کے لیے دہی کا استعمال بھی لازمی ہے کہ وہ دہی بھی لازمی استعمال کریں, تاکہ ان کے اندر جو انہیں ایک تو خوراک زیادہ کھانی چاہیے عام بندے سے, پھر انہیں سحری کرنے کے بعد تھوڑی سی چہل قدمی کر لینی چاہیے تاکہ کھانا جو ہے نا ڈائجسٹ اچھا ہو جائے, نظام جو ہے ان کا اچھا رہے. امیون سسٹم جو ہے اس کے لیے ہمیں خوراک بعض اوقات ایسی چاہیے ہوتی ہے جو تھوڑی ہو لیکن اچھی ہو. تو اس لیے انہیں یہ 2-3 چیزوں کا انتظام لازمی کرنا چاہیے. ساتھ اگر موسم اچھا ہو, گرمی کا ہو, تو پھر تو سردائی کا استعمال کر لیں تھوڑا سا. نہیں تو کم از کم بادام کی گری جو ہے نا 3 سے 5, اور سوگی ہم کہتے ہیں جو کشمش میوہ ہوتا ہے. کشمش جو میوہ رات کو بھگو کے وہ اگر بادام کی گری 7 لے لیں اور 7 دانے ہی اس کے لے لیں تو میں کہتا ہوں یہ خون کی پیداوار کے لیے اور کمزوری کے لیے نہایت مجرب ہے, نہایت مجرب اور بہت ہی زبردست چیز ہے. ایسی ہماری بیٹیوں کو, بہنوں کو, ماؤں کو یہ چیزیں استعمال کرنی چاہیے. صحیح. حکیم صاحب, ایسی خواتین جو کہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے رمضان المبارک کے جو فرضی روزے ہیں ان کو نہیں چھوڑنا کسی صورت بھی, یہ لازمی رکھنے ہیں, چاہے اس کے لیے ہمیں کوئی میڈیسن استعمال کرنی پڑے اور جو اپنے مخصوص ایام ہیں ان ایام کا سامنا نہ کرنا پڑے, اور وہ اس کی بندش کے لیے میڈیسن استعمال کی جاتی ہیں, آپ کے علم میں بھی ہیں یہ چیزیں. تو ایسا کرنا شرعی لحاظ سے تو بعض علماء اس کی گنجائش پیدا کرتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ ایسا نہیں اکثر کی یہی رائے ہے کہ نہیں کرنی چاہیے. تو عمرے کے لیے بھی جب جاتی ہیں تو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے چونکہ عمرہ کرنا ہے اور رمضان میں عمرہ کرنا بڑا باعث ہے, یہ لازمی ہے ہمارے لیے کہ ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں, تو وہ اس طرح کی میڈیسن استعمال کرتی ہیں. تو اللہ نے جو نیچرل چیز رکھی ہے یہ, اس کے اندر اگر اس کو روکا جائے تو کس قدر نقصان پیدا ہوتا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آج نا آپ سوال بڑے ہی کمال کے کر رہے ہیں کہ یہ آج کل کے وقت کی ضرورت ہے اور ان مسائل کو بتایا نہیں جاتا اکثر اوقات,
اور ख़اص کر کے ایسے پروگراموں میں نہیں بتایا جاتا، لوگ ہیزیٹیشن فیل کرتے ہیں یا لوگ کیا کہیں گے، حالانکہ ان مسائل کے اوپر روشنی ضروری ہے۔ جی جی۔ اور یہ اتفاقیہ بات ہے کہ میرے پاس ہر سال ایسے پیشنٹ بہت زیادہ آتے ہیں، اور اس دفعہ بھی پیشنٹ ایسے آئے تو میں نے انہیں سمجھایا کہ سب سے پہلا نقصان تو یہ ہے کہ جب آپ ایک اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہے، آپ اس کے خلاف چل رہے ہیں۔ جب اس کے خلاف چلیں گے تو اس کا نقصان کیا ہے؟ یہ جو اکثر اوقات آپ دیکھتے ہیں بچیاں یا عورتیں جن کے اندر چڑچڑا پن، ضد، غصہ بہت زیادہ ہوتا ہے، پٹھوں میں کھچاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے، جب ایسے ایام آتے ہیں تو پین بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ ان کے ساتھ ہی ہوتی ہے جو ایسی چھیڑخانی کرنے کی کوشش کرتی ہیں یا انہیں ایسا وہ کرتی ہیں کہ ہم روزے رکھ لیں، اپنی طرف سے خواہ اچھا کام کر رہی ہیں، وہ سمجھ رہی ہیں کہ اگر یہ رک جائے گا تو اس سے میں عبادت اور کر لوں گا۔ تو یہ ایسا نہیں ہے، عبادت جو ہے اسی طرح ہی کرنی ہے۔ دیکھیں پہلے جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں، ان کے دور میں بھی یہ سارے معاملے تھے لیکن انہوں نے ایسا کام نہیں کیا۔ تو ہمیں ایسے کاموں سے بچنا چاہیے، جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے اس کے اوپر چلنا چاہیے۔ تو اسلام میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ ایسا آپ کام کریں۔ اچھا، یہ جو آپ نے بات کی کہ ان کے دور میں بھی، یعنی کہ جڑی بوٹیاں ایسی تھیں تب بھی کہ جن سے یہ چیزیں ممکن ہیں؟ آپ دیکھیں جڑی بوٹیوں کو میں نے شاید ایک، کیونکہ میڈیسن جو استعمال کی جاتی ہے وہ تو انگریزی دوائی ہوتی ہے نا۔ اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں، یہ جو طب ہے یہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے چلتی آ رہی ہے نا، یعنی طب کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں؟ یہ چیزیں بہت زبردست ایسی چیزیں موجود ہیں کہ اگر کسی کو ماہواری، جو ماہواری کا سلسلہ بند کیا جا سکتا ہے، ایسی چیزیں یہاں موجود ہیں کہ اگر کسی عورت کو ماہواری کھل کے آ رہی ہے اس کو بند کرنا ہے، اس کے لیے بھی دوائیں موجود ہیں۔ اگر کسی کو نئی ماہواری آ رہی، مینسز نہیں آ رہا ہے تو اس کو جاری کرنے کے لیے بھی دوائیں موجود ہیں۔ اور اس میں جتنا اچھا علاج ہربل میں ہے اس کا، اتنا اچھا علاج اس کا ایلوپیتھک میں نہیں ہے۔ میرے پاس اکثر پیشنٹ آتے ہیں بے اولادی والے، وہ کہتے ہیں ڈاکٹروں نے ہمیں جواب دے دیا ہے۔ الحمدللہ جب ہم انہیں دوائی دیتے ہیں اور ڈائٹ پلان بتاتے ہیں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ انہیں اولاد دے دیتا ہے۔ تو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ہربل میں، بہت اچھا علاج ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی بات میں یہ کہوں گا، اگر اس کو آپ ڈسٹرب کرتے ہیں تو اس کے نقصانات کے لیے پھر تیار ہو جائیں۔ جن عورتوں کے وہ بال بالکل اچھے ہیں، ایسا کام کریں گے ان کے بال جھڑنے شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے پٹھوں میں کھچاؤ شروع ہو جائے گا، غصہ، چڑچڑاپن، ضد شروع ہو جائے گا، پھر لیکوریا کی بیماری شروع ہو سکتی ہے، کمر درد، پٹھوں کا کھچاؤ، موروں کا ایشو ہو سکتا ہے۔ کیونکہ جب اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، جو اللہ تعالیٰ آپ کا گندا خون نکالتا ہے، جو اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، اگر وہ نہیں نکلے گا تو وہ گیس چڑھے گی دماغ کو، تو پھر اکثر اوقات ڈپریشن میں آ جاتی ہیں لڑکی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ میں کہتا ہوں کہ اس کو نہیں روکنا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے، آپ اس میں اذکار وغیرہ کر سکتی ہیں، قرآن مجید کو چھوئے بغیر قرآن پڑھ سکتی ہیں، آپ اپنی عبادات کریں۔ روزے رہ گئے نا تو روزے آپ بعد میں رکھ لیں، آپ کو تو اجر و ثواب اتنا ہی ملے گا، آپ کو تو فرضی روزوں کا ثواب اتنا ہی ملے گا جتنا رمضان میں ہے۔ اس لیے اس کے ساتھ چھیڑخانی کرنا میں سمجھتا ہوں یہ بالکل ہی غلط ہے۔ اور اس سے بہت سارے میرے پاس ایسے پیشنٹ آئے ہیں جن کو اس طرح کا مسئلہ بن جائے نا، اگر ماہواری نہ آئے تو عورت کے چہرے پہ بال آ جاتے ہیں، ہارمونز کی خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اور چہرے کے معاملے میں تو خواتین کمپرومائز نہیں کرتی۔ ہاں، تو اس میں نا عورتوں کے لیے بہت بڑے مسائل ہیں، انہیں اس سے بچنا چاہیے۔ صحیح، بہت شکریہ حکیم صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکت نازل فرمائے اور اسی طرح آپ سے خیر کے کام لیتا رہے۔ ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر حکیم صاحب نے سحری کے حوالے سے خصوصاً بہت سی مفید معلومات فراہم کی ہیں کہ ہمیں سحری کس طرح کھانی چاہیے اور ضرور کھانی چاہیے، اور اس کے اندر کن کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، اسی طرح ٹوٹنا نہیں چاہیے سحری کے اوپر، اور نہ ہی بالکل اپنے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں چونکہ ایک اچھا جینٹل مین ہوں اور میں ڈائٹ پلان کرتا ہوں تو اپنے آپ کو میں اب ٹھیک کر لوں گا، اتنی جلدی 1 مہینے کے اندر میں وزن کم کر لوں گا، تو اس چکر میں سحری کھائیں نہ۔ تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسلامی تعلیمات ہمیں دی ہیں اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے وہ ہماری فطرت کے مطابق ہیں، بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر اس حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ ہم سے کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوتے رہیں گے، اور اگلے پروگرام میں ہم یہ چیز بیان کریں گے کہ افطاری کے اندر جو لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں کن کن احتیاطی تدابیر کی ضرورت ہے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔